मुकर्रम मोहतरम सामीन व हाज़रीन किराम, रजबुल मुरज्जब का माह मुबारक है और उसका ये दूसरा जुमा है। आप सब जानते हैं कि रजब में आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक ख़ास शान और फजीलत और मोजज़ा अता फरमाया जिसको मेराज कहते हैं। इस महीने की 27 तारीख को सफ़र मेराज पर हुजूर तशरीफ़ ले गए। आवाज़ आहिस्ता करें। सफ़र मेराज पर हुजूर तशरीफ़ ले गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आँखों से जागते हुए मेरे नबी ने रब की ज़ियारत फरमाई और रब ने मुस्तफ़ा की ज़ियारत फरमाई। इसको मेराज कहते हैं। मेराज अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है बुलंदी। अल्लाह ने अपने हबीब पाक को बहुत सारी बुलंदियाँ अता फरमाई। उन बुलंदियों में जो सबसे बुलंद मर्तबा मकाम है, जगह है, बुलंदी है, उसको मेराज शरीफ कहते हैं। और भी नबियों को अल्लाह ने मेराज करवाई, लेकिन बाकियों को मेराज हुई है ज़मीन पर, या किसी को मेराज हुई है ख्वाब में, या किसी को मेराज हुई है रूहानी तौर पे। मुस्तफ़ा को जिस्मानी मेराज हुई है और बुलंद तरीन मकाम पर बुलाकर अल्लाह ने अपने हबीब को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया और अपने हबीब का खुद दीदार फरमाया। उसकी जो गर्ज़ व गायत है उस मकाम की, अल्लाह ने उसको बयान करने के लिए कुरान करीम के दूसरे मकाम पर, जिसको मैंने आज तिलावत करने की सादत हासिल की है, उसमें अल्लाह ने उस गर्ज़ व गायत को बयान किया मकाम मुस्तफ़ा समझाने के लिए। फरमाया तिल कर रसुल, ये रसूल हैं। रसुल ये जमा का सीगा है, और जब एक रसूल हो तो उसके साथ लफ्ज़ बोला जाता है ये रसूल है, और ज़्यादा हो तो फिर कहा जाता है रसूल हैं। तिल कर रसुल, ये रसूल हैं। फद्दलना, हमने फजीलत अता फरमाई, ये भी जमा का है। हमने फजीलत अता फरमाई। बादहुम आला बाज, बाज को बाज पर। इसमें जो बतौर ख़ास बात समझने वाली है वो ये है कि फजीलतें देने वाला अल्लाह है, और उसने सबको बराबर फजीलतें नहीं दी। जिसका जितना मकाम था उतनी फजीलत दे दी, क्योंकि मकाम देने वाला भी अल्लाह है ना। तो देने वाला वो था, फजीलतें भी उसने दे दी। और फजीलतें देकर ये नहीं कहा कि हमने इनको बराबर फजीलतें दी हैं, उसने फजीलतों के साथ कह दिया बादहुम आला बाद, बाज को बाज पर फजीलत दी, बाज को बाज से ज़्यादा शानें दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जुमला बतौर ख़ास मैं पहले भी कहता रहता हूँ, अब भी शामिल करना ज़रूरी समझता हूँ। अल्लाह ताला का तरीका ये है जिसको हम अरबी में सुन्नत भी कहते हैं। अल्लाह की सुन्नत ये है कि वो शान वालों की शान बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करता है कलाम में, वो ज़्यादती वाले इस्तेमाल करता है, कमी वाले नहीं करता। ज़्यादती वाले यानी जिसकी शान ज़्यादा हो वो ज़्यादा वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कमी वाले लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल नहीं करता। ये सुन्नत इलाहिया है। और हमारे यहाँ जो बिलखुसूस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी से, उससे पहले भी था लेकिन इसको उरूज मिला, ज़्यादा जो पहचान हुई वो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी से हुई कि कुछ लोग कुरान पाक पढ़ के, हदीस पाक पढ़ के अंबियाए कराम की तौहीन कर रहे हैं। उस तौहीन से ख़बरदार करने के लिए इमाम अहले सुन्नत ने उन लोगों को ख़बरदार किया, उन पर जो शरई तौर पे, फ़िकी तौर पे फतवे लगते थे उन पर फतवे लगाए। मसलन
ایک بڑا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی، وہ مسلک دیوبند اور مسلک اہل حدیث دونوں مسلک کے لوگ اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ اس نے کتاب میں لکھا کہ اللہ کی شان کے آگے خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، چوڑے اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ جملے کتاب میں موجود ہیں، کتاب بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے فضیلت دی رسولوں کو، ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت دی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان کے آگے خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ ذلیل کا لفظ بولا مولویوں نے۔ اس کو سن کر وہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے، جس کی نہ عقل ہے نہ علم ہے، دونوں سے وہ فارغ ہے، اس نے بھی حضور کے لیے لفظ ذلیل استعمال کر دیا کہ کافروں نے نبی کو ذلیل کیا، جبکہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ نبی پاک کے لیے بولنا نہ صرف توہین ہے بلکہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ کفریہ کلمہ ہے۔ وہ قرآن سے عاری تھا، دین سے عاری تھا، دین والوں سے نفرت تھی اسے، اس وجہ سے اس نے یہ جملے بولے۔ اگر دین والوں سے محبت ہوتی، دین والوں کی باتیں سن سن کر چلو کر دیتا، ان کی نقل اتار دیتا تو بچ جاتا، وہ اب بچے گا نہیں، نہ یہاں بچے گا نہ آخرت میں بچے گا۔ ادھر بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن رہا ہے، بن چکا ہے، اور انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی اس نے ذلیل ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مقام جن بندوں کو دیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے جو جملے بولے، وہ دیکھیے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور آگے بھی اللہ نے کہہ دیا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ توجہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کیا کہا؟ عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اللہ کے رسولوں کے لیے، عزت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ جو عزت والے تھے ان کی نشاندہی کی اللہ نے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اگلے جملے کیا کہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو منافق ہیں وہ اس کو نہیں جانتے۔ اللہ نے جن کو عزت دی ہے نا، اصل تو عزت اللہ کی ہے۔ اللہ کے صدقے نبیوں کو عزت ملی، اور پھر نبیوں کے صدقے ان پر ایمان لانے والے مومنین کو عزت ملی، دی اللہ نے۔ اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسولوں کی ہے اور مومنوں کی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو بات ہے ایمان والے جانتے ہیں، جو منافق ہیں وہ نہیں جانتے۔ تو پتہ چلا جو نبی کی توہین کرے وہ منافق ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی شان کو نہ جانے نہ سمجھے وہ کون ہوتا ہے؟ منافق۔ اور منافق کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ کافر کو جو سزا ملنی منافقوں سے دگنی تگنی ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ملنی۔ حضور کی عزت کرنے والے بندوں میں سے ایک بندے کا نام اس صدی میں ہے احمد رضا۔ انہوں نے پھر اس کا ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ایک ہے عرش حق، اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا عرش وہ ہے مسند یعنی کرسی، گدی، بیٹھنے کی جگہ کس کی ہے؟ اللہ کا عرش جو ہے وہ کس کی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ احمد رضا کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی عزت والی وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار نے بیٹھنا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور بڑی کمال کی بات کی ہے احمد رضا بریلوی نے. آپ فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کا معنی ہے جو بندہ یہ کہے مینوں نبی دی لوڑ نہیں. استغنا سے مستغنی یعنی کہ مینوں ضرورت ہی نہیں کسی دی, مینوں کسی دی کوئی محتاجی نہیں, مینوں کسی دی کوئی لوڑ ہی نہیں. پھر وہ حضور کے بارے میں کہہ دے کہ نبی دی مینوں لوڑ ہی نہیں. احمد رضا یہ جملہ کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں گیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد. فاقتلوہ فاقتلوہ انہیں مانا انہیں مانا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ فرمائیں, بڑی ضروری ہے. آپ نے جو الفاظ استعمال کیے نا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول. یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. اس سے پہلے بھی نبیوں کو اللہ نے یہ شانیں دی اور بعد میں بھی دی. اس سے پہلے ہیں آدم, ان کی شان ہے صفی اللہ. اس سے پہلے ہیں نوح علیہ السلام, ان کا نام ہے نجی اللہ. یہ لقب ہے, مقام ہے, شان ہے. اس کے بعد ہیں موسیٰ علیہ السلام, ان کو لقب دیا کلیم اللہ. ان کے ساتھ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو شان دی روح اللہ کلمت اللہ. یہ شانیں ہیں جو نبیوں کے ناموں کے ساتھ اللہ نے دی. آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ. یہ شان ہے. اور ان میں ایک شان ہے موسیٰ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے خلیل اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ امام اہل سنت نے نوح علیہ السلام کا نام نہیں استعمال کیا, آدم علیہ السلام کا نام نہیں استعمال کیا, موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں استعمال کیا, عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں استعمال کیا. یہ نہیں کیا کہا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ نہیں کہا یہ ہے نجی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ نہیں کہا یہ ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ نہیں کہا ہے روح اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. کیا ان کو حاجت نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے خلیل اللہ وہ کیوں استعمال کیا؟ یہ بات بطور خاص آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. خلیل کو کہتے ہیں عربی میں جو لفظ ہے, اس کا اردو میں یہ پنجابی میں ترجمہ بنتا ہے بہت زیادہ گہرا دوست. صرف دوست کو نہیں کہتے, رفیق کو بھی دوست کہتے ہیں. رفیق کا معنی بھی دوست ہے اور خلیل کا معنی بھی دوست ہے. لیکن رفیق صرف دوست ہے اور خلیل گہرا دوست ہے, پکا پیڈا گہرا دوست. تو آپ نے بتا دیا کہ ایک ہوتا ہے دوست, ایک ہوتا ہے گہرا دوست. تو گہرا دوست زیادہ مقرب ہوتا ہے نا, تب بھی گہرا بنتا ہے جب وہ زیادہ اس کے قریب ہو. تو ایک بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے, وہ اللہ کا بہت پیارا ہے. کہتے ہیں وہ اللہ کا جو دوست ہے اور بہت پیارا دوست ہے, وہ بھی اگر یہ کہہ دینا کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ میں یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کا دوست ہو, وہ کہے مجھے وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں, بات بنتی ہے. جنہ وزیر اعظم بیلی ہے وزیر اعلیٰ نال بلپا کان دی کہڑی ضرورت. وزیر اعظم تے 4-5 وزیر اعلیٰ دے اتنے ہوتے, کئی وزیراں دے اتنے, سینکڑا وزیراں دے اتنے وزیر اعظم ہوتا نا. جو وزیر اعظم کا دوست ہو وہ کہے مینوں وزیر اعلیٰ دی کوئی لوڑ نہیں, مینوں گورنر دی کوئی لوڑ نہیں, مینوں فلانے وزیر دی کوئی لوڑ نہیں, اس لیے کہ وزیر اعظم جو میرا دوست ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ, اللہ کرے آ جائے.
میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا ہے اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اور اللہ کا دوست سب سے بڑا ہوا. اللہ کا دوست اگر یہ کہے کہ میری تو ڈائریکٹ اللہ نال سلام دعا ہے تے ڈائریکٹ اللہ نال یاری ہے تے ڈائریکٹ اللہ نال دوستی ہے تو مینوں کسے اور دی کیڑی لوڑ. احمد رضا کہتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ کا دوست ہو اور گہرا دوست ہو اور ہمارے نبی کے بارے میں کہہ دے کہ نہیں سانو نبی دی لوڑ نہیں تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ کا دوست بھی ہو تو. اور جب اللہ کا گہرا دوست بھی حضور سے اگر مستغنی ہو جائے تو جہنم میں جائے گا. تو باقی کس بات کی مولی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کے آگے بڑا ہو یا چھوٹا چوڑے اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. جو نبیوں کے بارے میں ایسا کہے ذلیل کا لفظ بولے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ کوئی دنیا دار ہو یا دین دار ہو, وہ کوئی عالم ہو یا جاہل ہو یا محدث مفسر ہو یا کوئی امام زمانہ ہو, وہ لفظ ایسا بولنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے, رب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی شان بیان کرتا ہے. تو جو ہیں چھوٹے ان کو نہیں چاہیے کہ وہ بڑوں کی شان بیان کریں. وہ بڑا ہو کر چھوٹوں کی شان بیان کرتا ہے. رب اللہ وہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی سے بھی بڑا ہے. وہ ہمارے نبی سے بھی بڑا ہے. اور یہ ہم اہل سنت کا اتفاقی اور متفقن علیہ یہ عقیدہ ہے. پتہ نہیں وہ شاعر کون ہے لیکن بات اس کی بڑی اچھی ہے. کہتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہر نبی کی شان کمال لیکن حضور سبحان اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور اگلے شعر میں اس نے مسئلہ سمجھا دیا. کہتا کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. اور اللہ نے تمام نبیوں کو یہ پیغام دیا, نبیوں نے امتوں کو پیغام دیا. جب اللہ کی باری آئے, اللہ کی بات آئے تو اللہ کے لیے لفظ بڑا بولنا ہے. اس لیے نماز پڑھتے ہوئے جب کہا جاتا ہے تو اللہ اکبر, اذان پڑھنی ہو تو کہا جاتا ہے اللہ اکبر, تکبیر کہنی ہو تو کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اقرار کرنا ہے نماز کے شروع میں, اذان کے شروع میں, تکبیر کے شروع میں, جو بھی عبادت کرنی ہے اس کے شروع میں کہنا ہے کہ ہم سب سے بڑا اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ اللہ کو مانتے ہیں. تو احمد رضا بریلوی یہاں بڑی نفاست کے ساتھ بڑا عظیم مسئلہ بیان کر گئے. فرمایا جو سب سے بڑا ہے نا, ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہے سب سے بڑا یعنی اللہ, جو اللہ کا بھی دوست ہو اور ہو بھی بڑا گہرا دوست, وہ بھی اگر کہہ دے کہ مجھے محمد کی ضرورت نہیں تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ ہے اصل میں بات جو سمجھنے کے لائق ہے.
اللہ اکبر اللہ. اسی لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، ورنہ ہم بریلوی ہیں نہیں. ہم بریلوی، میں تو بریلوی نہیں ہوں، میں تو چشتی ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ بریلی کے رہنے والے بندے کو بریلوی کہتے ہیں، جو بریلی شہر میں رہتا ہوں. میں چشتیہ میں رہتا ہوں، اور سلسلہ چشتیہ کے ایک بڑے سرخیل حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے سلسلے میں غلام ہوں، بیت ہوں. حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ کے سلسلے میں حضرت علامہ غلام مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں تو چشتی ہوا، میں تو بریلوی نہیں ہوں. لیکن مجھ سے کوئی پوچھے نا بھائی مولوی صاحب آپ کون ہیں، تو میں اپنے آپ کو چشتی نہیں کہلواتا. میں نہیں کہتا بھی میں چشتی ہوں جی، میں کہتا ہوں میں بریلوی ہوں. کیا کہتا ہوں؟ حالانکہ بریلوی ہوں نہیں، لیکن کہتا ہوں میں بریلوی ہوں. کیوں کہتا ہوں جب ہوں نہیں؟ تو پتہ یہ چلا اس لیے کہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی اس عاشق رسول کا نام ہے جو اس صدی میں اگر عشق رسول کے مقام پر سب سے بلند بندہ کو نظر آتا ہے تو وہ احمد رضا بریلوی ہے. ہم نے کہا چاہے ہم بریلوی نہیں ہیں، لیکن ہم بریلوی ذیل والے سے، بریلی والے سے اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں اس کے صدقے پذیرائی مل جائے، اس کے صدقے پذیرائی مل جائے، اس کے صدقے بلندی مل جائے، اس کے صدقے قرب مصطفیٰ اور قرب خدا مل جائے. اس لیے ہم نے منسوب کر دیا احمد رضا جو شہر بریلی کے رہنے والے تھے کہ ہم بریلوی ہیں، والا ہم بریلوی نہیں ہیں. ہمارا مسلک ہے اہل سنت و جماعت. کیا مسلک ہے؟ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت. میں وہ 2-3 بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج کل بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور بڑے سالوں سے کھچڑی پکی ہوئی ہے. جاہل تو جاہل رہے، ہمارے کئی درسوں میں پڑے ہوئے بندے جو ہیں نا وہ بھی یہ لفظ صحیح نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں اہل سنت وال جماعت. وال نہیں ہیں ہم، کیا وا جماعت ہیں، وال نہیں ہیں. جہاں وال پڑ جاتا ہے وہاں کام خراب ہو جاتا ہے. اور پتہ نہیں شاعر کون ہے، اس نے بات بڑی کمال کی ہے. کہتا رے راستہ راستی بھول گیوں تے راس تک لینو پایا ول میاں تینو ول کڈھان دا ول نہیں جاویں ول اوندے جنوں ول میاں. راستے کے بھی 2 معنی. ایک راستے کا معنی ہے راہ، سڑک، ڈنڈی جہاں پر چلا جاتا ہے، ایک راستے کا یہ معنی. اور ایک راست کا معنی ہے سچا. راستی کا معنی ہے سچ بولنے والا. رے راستہ یعنی راہ، راستی یعنی سچ بولنے والا، سچوں کا. رے راستہ راستی بھول گئوں، گمراہ ہو گئے ہیں. وہ جو لائن سیدھی جاتی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف اس راستے سے بھٹک گیا ہے. رے راستہ راستی بھول گئوں تے راس تک لینو پایا ول میاں تینو ول کڈھان دا ول نہیں جاویں ول اوندے جنوں ول میاں. اس ول کے اندر بھی 2 معنی. ایک ول کا معنی ہے وہ جو ٹیڑھا پن ہے اس کو سیدھا کرنا، ٹیڑھے پن کو اور ڈنگے نو سیدھیاں کرنا، یہ دا معنی بھی ول ہے. اب ول کڈھا لو میاں، ول کڈھا لو، فلانے چ ول پیا ہوا، فلانی شے ڈنگی ہے، سیدھی کرا لو اس کو. ایک زبان جو ہے نا ہماری جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی زبان، پنجابی زبان میں ڈنگے کو سیدھا کروانے کے لیے کہتے ہیں میاں وال کڈھا لو. وہ جو ڈنگ ہوتا ہے نا ٹیڑھا پن، اس کو پنجابی میں وال کہتے ہیں. اور ایک وال کا معنی ہے طرف، یعنی اون دے وال جا میاں، اون دی طرف جا، اون دی طرف جا، تینوں ول کڈھان دا ول نہیں. تجھے ٹیڑھ ختم کروانے کا طریقہ نہیں آتا، تینوں ول کڈھان دا ول نہیں جاویں ول اوندے جنوں ول میاں. اس کی طرف جا جس کو طریقہ آتا ہے ٹیڑھے پن کو ختم کرنے کا.
جو سیدھے راستے کی طرف تجھے گامزن کر دے اس کی طرف جا، تینوں ول کڈھان دا ول نہیں، وہ جاویں ول اوندے جنوں ول میاں، تے ولی ول کڈھا کے تے ول ہو گئے، تے تو ول اندر پایا ول میاں، فضل دین تاں بیڑا پار ہو سی، جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں، فضل دین تاں بیڑا پار ہو سی، جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں۔ مسئلہ سمجھ میں یہ آنا چاہیے، وہ بندہ جو اپنی جماعت کا نام بھی نہیں جانتا وہ جماعت پر چلے گا کیسے؟ ہماری جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ ہمارے اکثر میں نے جو ہمارے اہل سنت کے مدارس مساجد ہے نا، ان کے بورڈوں کے اوپر لکھا ہوا میں نے دیکھا، اہل سنت والجماعت کی عظیم دینی درسگاہ، اہل سنت والجماعت کی مسجد۔ ول والی مسجد تو ہمیں پسند نہیں، ول والا تو مدرسہ ہمیں پسند، جس کے اندر ول ہو وہ تو ٹیڑھا ہے، وہ خود ٹیڑھا ہے تو دوسروں کو کہاں سیدھا کرے گا، وہ تو جو اس کے ساتھ ملے گا وہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے ٹیڑھے جو جماعت ہے نا اس کے ساتھ نہیں جانا، جس میں ول ہو، جو ول کے بغیر جماعت ہے وہ ہماری ہے، جس کو ہم نے سمجھانے کے لیے لفظ بریلوی ساتھ جوڑ دیا ہے، ورنہ ہماری جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت، و جماعت، و جماعت، ول نہیں، ول نہیں، و جماعت۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے میں نے بار بار اس کو دہرایا ہے کہ میں تقریباً 25-30 سالوں سے یہ باتیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور میں گھبرا جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ صاحبزر جس نے لکھوایا ہے وہ عالم دین ہی ہوگا، حافظ قاری ہوگا، مولوی ہوگا، جس نے اپنے مدرسے کا نام لکھوایا ہے، اس نے لکھ کر دیا ہوگا نا پینٹر کو کہ جناب یہ لکھنا ہے۔ پینٹر کی اپنی مرضی تو نہیں کہ کوئی لفظ ساتھ جوڑ دے، اور اگر خدا نہ خواستہ پینٹر کو سمجھ نہیں ہے اس نے غلط جوڑ دیا تو واپس جا کے کہے بھائی یہ غلطی ہے، اس کو ختم کرو، یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو بدلو۔ تو بدلوانے کے لیے بھی اگر پتہ بھی اور نہ جائے تو پھر وہ جو اتنا سست ہے تو اس کے پاس رہنے والے کتنے سست ہوں گے۔ ول جماعت نہیں، ہماری جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت، اور پھر اس کو سیدھا کرنے کے لیے علماء نے اس کا نام رکھ دیا جماعت اہل سنت۔ کیا نام رکھا بھئی؟ اہل سنت وال جماعت جو روڑا پہ جاندہ، اس لیے اہل سنت و جماعت کو بدل دے، اس کا نام آج کل عرف عام میں کہا جاتا ہے جماعت اہل سنت۔ اب اس روڑے کو ختم کیا حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے، اس نے کہا بھی یہ وال والی کی طرف نہ چلے جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فاقتلوہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب یہ اس بابے کے ساتھ اور بابے کے ساتھ رہنے والے بندوں کے ساتھ اتنے تکلیف ہے، ان کو ول والوں کو بطور خاص، ول والوں کو اتنی تکلیف ہے کہ پہلے تو وہ لڑائیوں جھگڑے اندر اندر کرتے تھے، ظاہر نہیں ہونے لگتے، اب ظاہر ہونے لگ گئے تو پھر اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کل خبر ملی کہ جناب ہمارے جنوبی پنجاب کے جو امیر ہیں سید محمد سرور شاہ صاحب محمدی سیفی، ان کے گھر پر فائرنگ کیے جا کر، اور وہ پوسٹ آئی ہے واٹس ایپ میں دیواروں پر، تقریباً میرے حساب کے مطابق تو قریباً 100 گولیاں لگی ہوئی ہیں، 100 گولیاں کے قریب تقریباً جو مجھے پوسٹ ملی ہے اس میں وہ اتنے دیواروں پر نشان لگے ہوئے ہیں، 100 گولیاں کم از کم لگی ہوں گی۔ مقصد کیا تھا ان کا آنے کا؟ یا تو ڈرانے کا مقصد ہے، ابھی بھاگ جائیں، پیچھے ہو جائیں، یا قتل کرنے کا مقصد ہے، لیکن ان کو اتنی عقل نہیں آئی، یہ تو وہاں سے ہو کر آئے ہیں جہاں تک کسی کی رسائی بھی نہیں تھی، جہاں ہیلی کاپٹر تھے،
ہیلی کاپٹروں سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں، شیل مارے جا رہے تھے، وہاں سے تیزاب پھینکا جا رہا تھا، اور بندے جہاں شہید ہوئے تھے، زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور شہید جو ہیں وہ درجنوں سے بھی زیادہ ہیں، وہاں جو بندے پھرتے رہے وہاں سے بھاگے نہیں، ان کو گولیاں ڈرا لیں گی؟ یا ان کو اگر گولی لگ بھی جائے تو وہ مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ الحمدللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تو بابا جی نے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کے دلوں میں بھی ایسی محبت پیدا کر دی ہے کہ وہ بھی یا رسول اللہ لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا۔ یہ تو ہمارے قائدین ہیں، انہوں نے تو کیا اپنے مشن سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اور میں یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ اسی دن جب مجھے یہ خبر ملی، کل ملی یہ خبر، میں ملتان گیا ہوا تھا تو مجھے فون کر کے علامہ علی رضا راضی صاحب جو ہمارے یہاں بھائی ہیں بڑے ادارے کے موت میں، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جناب سرور شاہ صاحب کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی پوسٹیں لگ رہی ہیں کہ ان کی ہم پرزور مذمت کرتے جنہوں نے فائرنگ کی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو خبر نہیں ہے، میں نے فوراً فون کیا، انہوں نے کہا جی یہ خبر صحیح ہے، آپ نیٹ چلاتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے اوپر تو 2 راتیں مسلسل فائرنگ ہوئی ہے، ایک رات ہوئی ہے پھر دوسری رات پھر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی وقت پھر علی رضا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ادارے کی بیک سائڈ پر بھی اس رات فائرنگ ہوئی ہے، صدر عیدگاہ میں، یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں میں۔ اس رات کو جس رات شاہ صاحب پر ہوئی نا فائرنگ ان کے گھر پر، اس رات صدر عیدگاہ کی بیک سائڈ پہ ایک وہ جو بڑی ہوئی ہے جگہ جس کو نم کہتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ علی رضا صاحب کہتے ہیں میری گھر والی پریشان ہوئے، وہ کہتے ہیں میری گھر والی کو تو ساری رات پھر نیند نہیں آئی، مجھے تو نیند آ گئی کہ کوئی ہوگا بے ایمان، کوئی دشمن آ کے ڈرانا چاہتا ہوگا، ہم کون سا ڈرنے والے یا بھاگنے والے بیٹھے۔ تو یہ ایک شرارت ہے، ہو سکتا ہے وال والوں کی طرف سے ہو یا وال والوں کے کوئی سہولت کار ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ادارے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مطلب ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو جس کو تکلیف ہے تحریک لبیک سے یا اس کے قائدین سے، جو تحریک کے ناموس رسالت مارچ کو کامیاب جنہوں نے کیا ہے وہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک سرور شاہ چلا جائے گا تو ہزاروں سرور شاہ پیچھے موجود ہیں، ایک قاری اطہر چلا جائے گا تو الحمدللہ سینکڑوں اور درجنوں کے حساب سے قاری اطہر موجود ہیں یہاں۔ مدثر کی تقریر نہیں سنتے ہو تم نے؟ یہ مدثر تقریر میں بتا دیتا ہے کہ قاری اطہر موجود ہے، اور حافظ اقرار تو کام سے اپنے بتاتا ہے، تقریر نہیں کرتا، کام سے بتاتا ہے کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے، اگر قاری اطہر نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب تو جاگ گئی ہے قوم ہماری، بچے جاگ گئے ہیں، جوان جاگ گئے ہیں، تحریک نمائندے جاگ گئے ہیں، باقاعدہ اب تو جماعتیں بن چکی ہیں، یونین کونسل سطح کی، وارڈ سطح کی جماعتیں بن رہی ہیں۔ اکیلی نہیں ہے جماعت، نہ اکیلے اس کے کوئی قائدین ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ 23 لاکھ اور کتنے ہزار، یعنی 24 لاکھ ووٹ پڑا ہے، اور کچھ لوگ تو ووٹ چرا گئے ہمارے، اگر وہ سارے گنے تو کروڑوں کے حساب سے 1,70,00,000 تو باب خادم رضوی کے جنازے میں تھا، اگر 1,70,00,000 جنازے میں تھا، ان میں سے آدھوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالے، میں تو کہتا ہوں سب نے ڈالے ہیں۔ تو جماعت لاکھوں میں نہیں ہے، جماعت کروڑوں میں ہے، ہاں جماعت کروڑوں میں موجود ہے، اور یہ تو پاکستان کے کروڑوں ہیں جو پاکستان سے باہر بستے ہیں۔ انڈیا میں مسلمان وہ بھی تحریک لبیک کے ساتھ ہیں، جو سعودی عرب میں بستے ہیں مسلمان وہ بھی تحریک لبیک کے ساتھ، برطانیہ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے بستے ہیں، ساروں کے دل تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ کروڑوں سے نکل کے اربوں میں چلی گئی ہے یہ جماعت، اب یہ ختم ہونے والی نہیں۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ اب ختم ہونے والی نہیں، یہ دن بدن بڑھتی جائے گی، دن بدن بڑھتی جائے گی۔ عزت وہی پائے گا جو اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لے گا، عزت اسی کی ہوگی، اس لیے کہ عزت ہے ہی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ جو عزت والوں سے جڑ جائے گا وہ خود عزت والا بن جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت عطا فرمائی، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر، یعنی یہ رسول جو ہیں یہ بھی فضیلت میں، مرتبے میں، شان میں برابر نہیں ہے، ایک دوسرے سے زیادہ، دوسرا تیسرے سے زیادہ، تیسرا چوتھے سے زیادہ، ایک سے ایک بڑھ کر فضیلت والا ہے۔ ان میں خاص ایک بندے کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں ایک وہ بھی ہے، ان میں وہ بھی ہیں، ایک میں نے ویسے کہہ دیا، ایک کا جملہ نہیں آتا، ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ سے کلام کرتے ہیں یا اللہ ان سے کلام کرتا ہے، ورفع بعضہم درجات، وہ بھی ہیں جو ان سے کئی گنا زیادہ شان والے ہیں۔
پھر کیوں نہ احمد رضا بریلوی کی بات اچھی لگے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی بات اچھی لگے. مولانا محمد علی ظہوری قصوری ان سے محبت کرنے والوں میں سے بندے تھے. انہوں نے پھر حضور کی شان میں جملے لکھے. نعت خواں تھے, شاعر تھے. وہ کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. اور حضرت آمینہ کے دلارے نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی. ہم غم زدہ ہوتے ہیں تو ہمارا نبی ہمیں سہارا دے دیتا ہے. کبھی بابا خادم رضوی کی صورت میں ہمیں سہارا مل جاتا ہے, ان کو زیارت ہوتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ حضور کا دیا ہوا سہارا تو ہے جو ہم یہاں کھڑے ہیں. مجھے پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا, پتہ نہیں کس کا, فاروق الحسن صاحب کا یا سرور شاہ صاحب کا, کسی کا کلپ تھا کہ وہ کہتے ہیں جب ایک پولیس والے بندے سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا جناب یہ تمہارے جو قائد ہیں علامہ حافظ سعد حسین رضوی یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں جی؟ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے بھیجا گیا باقاعدہ بطور خاص بھی ڈراؤ سعد رضوی کو تاکہ وہ اس کام سے ہٹ جائے. مجھے ڈرانے کے لیے بھیجا. تو میں نے جا کر دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں, 4-5 جو ہوتے ہیں نا ایک کمرے میں جیل میں, وہاں بیٹھے وہ 4-5 کھانا کھا رہے تھے. میں نے ان کو کہا اچھا جی تمہیں کھانے لگے ہوئے ہیں, تمہیں باہر کی فکر نہیں ہے؟ دیکھو تو صحیح تمہارے کارکنوں کو گولیاں برس رہی ہیں اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے, اور تمہارا جو بھائی ہے انس رضوی اس کو تو شہید کر دیا, قتل کر دیا انہیں. تو وہ پولیس والا کہتا ہے میں نے علامہ سعد حسین رضوی کو کہا, ان کے ہاتھ میں لقمہ تھا, ہمارے جیسا ہوتا تو لقمہ گر جاتا اور جو منہ میں تھا وہ پھنس جاتا. انہوں نے وہ لقمہ جو تھا وہ منہ میں ڈال کے کہا پھر کی ہویا, پھر کی ہویا, اگر وہ مر گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں, میرا بھائی شہید ہو گیا تو پھر کی ہویا. آسا کا دیواتا سے بھی انتظار ہے بیٹھے ہیں. اگر موت کا ڈر ہوتا کہ مارے جائیں گے تو پھر یہ راستہ اپناتے کیوں؟ ہم نے یہ راستہ چن کے اپنایا ہے. یہ راستہ موت کا راستہ ہے اور یہ موت کا راستہ سیدھا مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے. مرنا ہر ایک نے ہے, مرنا ہر ایک نے. کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جائے گا, کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا, کوئی ہیپاٹائٹس سے مر جائے گا, کوئی شوگر سے مر جائے گا, کوئی جناب علی ہوگی. تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں کے مقدر پہ نازاں ہیں اور قربان ہیں, ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ جب بھی مریں گے بستر پہ مریں یا اسپتال میں یا گولی سے, ان کی موت رسول اللہ کے کھاتے میں ہوگی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں, ہماری جان بھی حاضر, ہماری مال بھی حاضر, ہماری اولاد بھی حاضر, ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر. یہی لبیک کا ترجمہ ہے, یہی لبیک کا مطلب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس سنے جانا, بس سنے جانا, ان کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں جانا. پھر ان کو جانا جو ان سے جڑتا گیا, جو ان سے جڑتا گیا وہ نہیں جانا. ہم نے کہا, کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا ان میں وہ بھی ہیں جن کی شان سب سے بلند ہے. یہ ظہوری صاحب ترجمہ کر رہے ہیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. حضرت آمینہ کے دلارے نبی
غم زدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی، یہ خلق خدا روز محشر کہے گی، یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ اے سارے جہان کی مشکلیں حل کرنے والے، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اس لیے احمد رضا کی بات اچھی لگتی ہے جو کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، اس کو کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ دا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، حق چار یار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم تو الحمدللہ حضور کے نام لگ گئے ہیں، خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور سے منسوب کر لیا ہے۔ میں یہ جملے کہہ رہا تھا کہ وہ جو ول بولے معاملے جو چل رہے تھے نا، اب اس کے روڑے مٹانے کے لیے باب خادم حسین رضوی کو اللہ نے بھیج دیا۔ فرمایا کسی کے منہ سے اگر ایسا نکل جائے نا اہل سنت والجماعت لا علمی میں، تو ہم اس کو لا علمی والے روڑے سے نکال دیتے ہیں۔ اب آئندہ کے بعد ہم کہا کریں گے ہم ہیں لبیک والے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ والے اہل سنت و جماعت ہے نا، لبیک یا رسول اللہ والے ہی تو جماعت اہل سنت ہیں، لبیک یا رسول اللہ والے ہی تو بریلوی ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ والے ہی تو احمد رضا کے ماننے والے رضوی ہیں نا۔ اس لیے فرمایا سارے جو لوگ جھگڑے تھے ان کو مٹانے کے لیے ایک جماعت بنا دی ہے، جس جماعت کا نام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جو یا رسول اللہ کے مخالف تھے اب وہ بھی لگاتے ہیں نعرے، رسول کے غلام، موت بھی حیات ہے، زندگی فضول ہے۔ اللہ ہم سب کو تحریک لبیک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی وابستگی عطا فرمائے۔ تحریک لبیک کے نمائندے یہاں جمعہ پر آتے ہوتے ہیں، سٹی کے بھی اور PP 241 کے بھی، ان سے رابطہ کیا کریں۔ شیخ طارق صاحب ہے، یہ 241 حلقہ جو ہے اس کے ذمہ دار ہے، اور جناب حافظ مدثر صاحب، حافظ اقرار صاحب، یہ طارق صاحب دوسرے، یہ سارے بیٹھے ہیں، یہ سٹی کے ذمہ دار ہیں۔ جو تحریک سے منسلک ہونا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس عاشقوں والی جماعت میں شامل ہوں، ان سے ملا کریں، رابطہ کریں، ان سے اپنے نمبر ان کو دیں، ان کے یار رکھیں، اور باقاعدہ جو رکنیت فارم ہے وہ پر کریں اور اپنا نام تحریک لبیک میں شامل کریں۔ جب بھی کوئی جلسہ ہو، جلوس ہو، دھرنا ہو، حضور کی عزت ناموس کے لیے جو بھی ہو، اس میں شامل ہو جانے والے کا نام سیدھا اللہ جل کی بارگاہ میں لسٹ میں پہنچ جائے گا، اور جس کا لسٹ میں نام حضور کے غلاموں میں چلا گیا اس کی نجات پکی ہے۔ اللہ ہم سب کو عزت رسول پر فدا ہونے کی توفیق دے، سنت ادا فرمائے۔